Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our viewers to another episode of the LSU Conversations podcast. I'm your host Kohar and with me is my co-host Muniza. और आज हमारे साथ हैं जुबैर तुरवाली साहब जो एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, आइडेंटिटी के इश्यूज पे काम करते हैं, खासतौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान. इनका ताल्लुक स्वात बहरीन से है. मैं खुद भी गया हूँ बहरीन आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले और मुझे कभी आइडिया नहीं था कि इट्स एक्चुअली द होम ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड द तोरवाली कम्युनिटी. और जुबैर साहब हमें बताएंगे कि इस तरह की और कितनी कम्युनिटीज़ हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके मतलब सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशंस हैं और कल्चर है, और हम उनको ज़्यादातर लंप कर देते हैं एक बड़े होल के अंदर ऑफ आइदर खैबर पख्तूनख्वा और जस्ट इन जनरल नॉर्दर्न एरियाज. तो इनके ऊपर इनका बहुत काम है माशाल्लाह. फॉर द मेनी decades that he's been working in this field, he's been the founder of an organization called the Idara Baraye Taaleem wa Taraqi and has won numerous awards from human rights organizations and minority rights organizations across the world. Zubair Saab, it's an honor कि आप हमारे प्रोग्राम में आए. बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू गौहर और थैंक यू मुनेजा, ये मौका दिया आपने व्यूअर्स के साथ बात करने का. जैसे कि आपने फरमाया, मैं जुबैर तोरवाली हूँ. तोरवाली इज़ द नेम ऑफ द कम्युनिटी टू विच आई बिलोंग. इट्स माय सेकंड नेम नाउ, although it is not an official second name, but it's my family or community name, you can say. देखिए गौहर, अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया की तारीख को, तो जो कॉलोनियलिज्म मुख्तलिफ फॉर्म्स में आया है सेंचुरीज पहले, इवन मिलीनिया पहले, तो इसकी वजह से जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जहाँ होती थी, या वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, मैक्सिको हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन यूरोप हो और हमारे सब कॉन्टिनेंट हो, तो यहाँ जो कॉलोनियलिज्म की वजह से जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, उनकी शनाख्त भी ख़त्म हो गई, उनका कल्चर भी ख़त्म हो गया, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो हुआ करती थी वो भी ख़त्म हो गई. और हमारे जो नॉर्थ पाकिस्तान है, जिसे मैं हिंदू कुश, कराकोरम, हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और पामीर का इलाका, जो रेंजेस है जो यहाँ पड़ते हैं, ये भी इसी कॉलोनियलिज्म का शिकार रहा है. यहाँ की जो इंडिजिनस कौमें थी, मैं कम्युनिटीज की बजाय कौमें कहूँगा, नेशन, तो इनकी वजह से ये लोग भी हिस्टोरिकली बहुत ब्रूटलाइज हुए हैं. आपको बता दूं कि ये रीजन जो था, ये बहुत ही इंडिजिनस कल्चर, रिलीजन, इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू रखता था. अब लग़मान जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ से लेकर आप जब ईस्ट की तरफ आते, वेस्ट की तरफ आते, तो चित्राल पड़ता है, फिर दीर पड़ता है, फिर स्वात पड़ता है, फिर इंडस कोहिस्तान पड़ता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका, और फिर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही हमारा पामीर रीजन पड़ता है. और पामीर रीजन जाकर वहाँ सेंट्रल एशिया से टच करता है, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान के साथ वो टच करता है, या अफगानिस्तान का बदख्शान का इलाका. तो ये एक ज़माने में बिफोर द एंडमेंट, बिफोर आप कहे में मतलब 1500 साल पहले की बात है. ये बहुत ही अपना एक तौर तरीका इस इलाके में था, अपना एक मज़हब था, अपना एक कल्चर था. और यहाँ कोई अगर पूरे रीजन की मैं बात करूँ तो कोई 65 कम्युनिटीज़ बसती हैं. इसको हाई एशिया का नाम भी दिया गया है, हाई एशिया का. लेकिन जो पाकिस्तानी पार्ट है नॉर्थ पाकिस्तान का, यहाँ कोई 28-29 कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिजिनस हैं. इस इंडिजिनस को अगर उर्दू में हम स्वदेशी कहे या आबाई कहे तो बेहतर होगा. मतलब इंडिजिनस तो एज सच दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कौम हो या कोई फर्द हो जो सदियों, जो हजारों या लाखों साल पहले उसने माइग्रेशन न की हो. लेकिन एक हिस्टोरिकली देखा जाए तो एक टाइम पीरियड फिक्स करके कहा जाता है कि फ़लाँ लोग इंडिजिनस है इस इलाके के यहाँ, क्योंकि उनके कुछ
कुछ इंडिजिनस की तारीफ में ये आता है कि कुछ उनके पास लैंड हो, अपनी जुबान हो, वहाँ के मकामी और उनके कुछ कस्टमरी लॉज हो, उसका कुछ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम हो, तो इन लोगों को हम इंडिजिनस कहते हैं। अब ये चूंकि फर्स्ट जो हमारे मजहब इस्लाम जब शुरू होता है, तो इसके बाद जो अरब से ईरान में जो असर आता है, ईरान की तरफ से ये इलाका फिर जो यहाँ की जो मज़ाहिब है या कल्चर है उस पर एक असरानंदाज होता है। दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से इंडियन एम्पायर जो इस वक्त थी, इसकी तरफ से यह इलाका मुतासिर होता है। तीसरी तरफ से आपको टर्किक जो इलाके हैं, तुर्कमेनिस्तान के जो या टर्किश कहें, वहाँ से ये इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें तिब्बत भी आता है, तिब्बत। तो ये 4 एम्पायर्स के बीच एक बफर जोन सा था, पहाड़ी इलाका, हाई पीक्स थे, और उनका एक मजेदार अपने इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू, ये मेजर रिलीजन से मैच नहीं करते थे ये लोग। एक अपना कोई सिस्टम था, जिस तरह इसके बाकियात आप बचे हैं, कलाश कम्युनिटी जो चित्राल साउथ में रहती हैं, बम्बरेत, बरीर और इन इलाकों में, वहाँ जो उनके कल्चर में और उनके वर्ल्ड व्यू में जो हमें देखा जाता है, तो उनकी उस कदीम मज़ाहिब के आसार मिलते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि ये मज़ाहिब इस तरह कोई कलेक्टिवली अगरचे ऊपर जाकर कुछ उस जो पैंथियन है उसमें जाकर ऊपर ये मिलते थे, लेकिन निचली सतह पर ये मज़ाहिब बड़ी डाइवर्स भी थे, उनमें तनव्वु भी था। तो ये जाहिर है कॉलोनियलिज्म आता है फिर 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये इलाका बुरी तरह मुतासिर होता है। और यहाँ 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपको पता है कि तारीख में तो अलेक्जेंडर ने आकर, बिफोर क्रिश्चियन ईरा, अलेक्जेंडर ने आकर भी यहाँ इस पूरे खित्ते को तहकीक किया था। इसके बाद फिर 10th सेंचुरी में महमूद गजनवी आते हैं और वो कुछ इलाके फतह करके, कैप्चर करके फिर वापस स्वात तक आते हैं, वापस जाते हैं। और फिर जो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दूसरा लहर आता है कॉलोनियलिज्म का, और वो जाहिर है हमारे डोमिनेंट कम्युनिटीज जो पश्तून है वो इस इलाके में पेनिट्रेट करते हैं। और पश्तून मीन्स, अब मैं उनको पश्तून नहीं, तारतारी कहूँगा, क्योंकि महमूद गजनवी भी तो तारतारी थे, जिस तरह और पश्तून दोस्त। फिर जो इंडिया में मुगल डायनेस्टी कायम हो जाती हैं बाबर से, तो इसके बाद फिर ये इलाके मजीद उनमें इंक्रोचमेंट हो जाती हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है, बाय फोर्स भी किया जाता है, थ्रू प्रीचिंग भी की जाती है उनको, और इन लोगों को अपने फर्टाइल लैंड से डिसलॉज किया जाता है। तो ये फिर पहाड़ी वादियों में आखिर रहते हैं, और वहाँ उनका ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होकर 18th सेंचुरी तक उनका कन्वर्जन मुकम्मल हो जाता है, दूसरे मजहब में चले जाते हैं सारे। और इसके साथ ये होता है कि उनकी जो अपनी जुबानें थी या कल्चर था, रिलीजन था, वो उसको बहुत बड़ा दचका मिलता है। वो कल्चर के तो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म है, जुबान किसी हद तक जुबानें रह गई हैं। और ये वो लोग हैं, इनमें मैंने जो आपको बताया कि हमारे नॉर्थ पाकिस्तान, बाई नॉर्थ पाकिस्तान आई मीन अपर खैबर पख्तूनख्वा, जी मलाकन डिवीजन, हजारा डिवीजन एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो ये इन इलाकों में जो कौमें बसती हैं, तो उनकी तारीख भी मिट जाती है, उनकी शनाख्त भी मिट जाती हैं, और उसके साथ उनके जो पॉलिटिकल एसिफेलस स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब जो हेडलेस, उनका एक अपना एक मकामी निज़ाम होता था पॉलिटिकल, वो भी ख़त्म हो जाता है। और कहीं कहीं उनके बाद में मॉडर्न टाइप के स्टेट्स भी हुआ कर, जिस तरह हुंजा में, गिलगित में, चित्राल में, वो प्री ब्रिटिश दौर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी खत्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये लोग एक लिम्बो में सस्पेंडेड रहते हैं कि ये क्या है, और ये मार्जिनल हो जाते हैं। और वो मार्जिनलिटी
ان کی ابھی تک ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو گلگت بلتستان کا آپ کو پتا ہے کہ صوبہ بنانا ہے نہیں بنانا ہے, کشمیر کے ساتھ ملانا ہے نہیں ملانا ہے, ابھی تک اس کو ایک عجیب وہ طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے. اور جس طرح اپر خیبر پختونخوا میں ہمارے علاقے ہیں یا چترال ہیں یا کوہستان ہے, تو یہ علاقے پھر سوشلی اور اکنامکلی اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی بہت ہی مارجنلائز رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ انڈس کوہستان کے 3 ڈسٹرکٹ بنے ہیں. انڈس کوہستان جو ریجن بیشام سے شروع ہوتا ہے اور چیلاس تک, یہ جو وادی ہے انڈس پہ, یہ اس کو ہم کوہستان عموماً کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک, میں اس پر بھی آؤں گا کہ یہ کیا آئیڈینٹی کیا مسئلہ ہے. تو یہ پاکستان میں the least developed ریجن ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہمارا علاقہ جو اپر سوات ہیں, اپر دیر ہیں, چترال ہے, ظاہر ہے کچھ علاقوں میں کچھ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کی وجہ سے شاید کچھ بہتری آئی ہے. جیسے اپر ہنزا میں, غیزر میں, گلگت کے سائڈ پہ, یا اپر چترال میں ایکیڈین کی وجہ سے کہ مختلف سرگرمی کو. لیکن اوورال the region is the least developed in terms of human development, social development, economic development. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے یہ مزید مارجنلائز ہوتے رہے ہیں. اور یہ ان پر ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ہونا چاہیے, ان کے پرابلم کیا ہے, تو اس پر مزید بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ تو آپ نے ایک بہت اچھا آپ نے ایک نقشہ کھینچ دیا کہ پچھلے 1500 سالوں میں جو یہاں پہ تمام انڈیجنس مقامی کمیونٹیز اور نیشنز پیدا ہوئے, انہوں نے اپنی ثقافت, اپنی ریلیجن, اپنا سارا نظام انہوں نے اپنا سیٹ کیا اور اس طریقے سے وہ چلے. آپ نے ہسٹوریکل طریقے سے تو ہمیں ایکسپلین کر دیا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب تو پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنریشن میں بھی ایک بہت بڑی لہر چل رہی ہے جس کے اندر نیشنلزم کا ایک ویو چل رہا ہے, جہاں پہ لوگ پاکستانیت کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اور ایکسپلور کرتے کرتے وہ ہمارے بہت سارے جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں اکراس پاکستان, ان کو ایٹ لیسٹ ایک بینر میں کچھ کامن تھیمز کے اندر لنک اپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اسیمولیشن کا ود ان دی آئیڈیا آف پاکستان اینڈ بینگ اے پاکستانی, اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کوئی کلیش آتا ہے جب ہم انڈیجنس کمیونٹیز کی آئیڈینٹی کو علیحدہ سے ہم لے کے چلتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, ادر دین سمپلی نوئنگ آر ہسٹری, ادر دین سمپلی نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ جی یہ چیزیں تھیں, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کچھ ٹریڈیشنز اور لنگوسٹیکل ٹریڈیشنز کو ہمیں پریزرو کرنا چاہیے. اس پریزرویشن کے علاوہ ماڈرن زمانے میں کیا ویلیو رکھتی ہیں وہ کام جو ایک انڈیجنس کمیونٹی کی کلچر اور ان کے لنگوسٹک ٹریڈیشنز کو پریزرو کرنے کی جو کام ہے جو آپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈکشنریز بناتے ہیں, کلچرل ایونٹس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, تروالی کمیونٹی کی آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا ماڈرن ایرا. اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں جب ہم ایک طرف پھر وہ پاکستان کانسیپٹ کو بھی لے کے چلتے ہیں, اس کا ذرا بتائیے. اچھا, پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دوں کہ آپ دیکھیے 18th سینچری میں جب دنیا میں ایک تصور آتا ہے نیشن اسٹیٹ کا, امپائرز ٹوٹ جاتے ہیں اور نیشن اسٹیٹ بن جاتے ہیں, تو ایک نیا پولیٹیکل ڈسکورس شروع ہو جاتا ہے. اور یورپ میں یہ شروع ہوتا ہے, پھر یو ایس میں, امریکہ میں شروع ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے پاکستان جو بنا جس اسٹرگل کی وجہ سے, وہ بھی تو آئیڈینٹی بیسڈ بنا ہے, لیکن آئیڈینٹی انہوں نے ایک ان نیچرل آئیڈینٹی رکھی ہے. بنیاد میں وہ بات اس پہ بات کریں گے. اب ہمارے پاکستان کی جو بناوٹ ہے, جو وہ خمیر ہے, وہ جو انہوں نے فریم دیا ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا فریم ہے. مطلب فریم وہی یورپ سے لیا ہے. نیشنل اسٹیٹ میں ظاہر ہوتا ہے جو لوگ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اور ایک الگ ملک بناتے ہیں, اسٹیٹ بناتے ہیں, تو وہ جو میجارٹی ہوتی ہے, میجارٹورین, ان کا زیادہ تر اس میں عمل دخل ہوتا ہے. سوری ٹو سے, جیسے پنجاب کہتا ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ ہم نے محنت کی ہے تو ہماری چلے گی,
تو وہ آج تک ہم چلتی رہتی ہیں پنجاب کے اس میں. تو فریم ورک یورپین تھا, لیکن اندر جو فٹو انہوں نے لگایا وہ ایک عجیب و غریب تھا, کیونکہ انہوں نے بیس کیا صرف ایک ان نیچرل آئیڈینٹی جو مذہب پر بنیاد کرتی ہے, اور انہوں نے اگر صرف یہ پنجابی آئیڈینٹی پر بنیاد کی ہوتی تو شاید تو ایک نیچرل چیز آ جاتی, یا دوسرے ہمارا میجر آئیڈینٹیز پاکستان کے اس باؤنڈریز میں پائی جاتی ہیں وہ الگ ہو جاتا. تو اب یہاں پاکستان میں جب ان کو چیلنج یہ آیا کہ ابھی ہم نے جو ایک سنگل آئیڈینٹی رکھی ہیں, that is religion, and upon that we have to adopt one language, not the others, اور that وہ لینگویج بھی ہمارے ظاہر ہے وہ اس پاکستانی خطے کا نہیں ہو, باہر کی کوئی جو پاکستان کی اسٹرگل میں شامل ہو وہ لینگویج. تو اس لینگویج کو رکھا, ایک ان نیچرل کنسٹرکٹ کیا ایک نیشنل اسٹیٹ کو. اس کے ریپرکشنز ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. پھر حالات بہتر تھے جب دنیا دو پولز میں تقسیم تھی, آئیڈیالوجیکلی, پولیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی. جو سوویت یونین تھا اور ساتھ اپنا یہ یو ایس یا اس کا بلاک تھا. تو وہاں پھر آئیڈینٹی انہوں نے سپریس کیے ہوئے تھے, وہ ڈائیورسٹی وہ سپریس کر رہے تھے. دونوں ایکسپینشنسٹ تھے, دونوں اپنے حدود سے صرف اکانومی اور ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے تھے. تو وہ پھر 90s میں آپ نے دیکھا جب ان کا ایک بلاک گر جاتا ہے تو دنیا میں ایمرجنس دوبارہ آئیڈینٹیز کا شروع ہو جاتا ہے, رائٹ. اور 90 ہے کہ یو این جو ڈائیورسٹی کے لیے کنونشن بناتا ہے کہ اس کو پریزرو کرنا اور اس کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ ایتھنک آئیڈینٹی جو وہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی نیچرل چیز ہے اور وہ ہر زمانے میں ابھری ہے. اس کو پہلے کالونیل دور میں یا اس کے بعد امپیریل دور میں اس کو زبردستی دبایا گیا ہے, کیونکہ وہ سافٹ نہیں ہوا ہے. لیکن پھر انہوں نے جو یورپ اور امریکہ ان کے جو نیشنل اسٹیٹ انہوں نے ایک بہت ہی اس میں دیکھیے آپ نے کہ جب 19 سینچری کے بیچ میں جب امریکہ میں ان کو ایک بڑا ڈائیورسٹی کا ایک چیلنج سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ امریکہ ترقی کرتا ہے, انڈسٹریلائزیشن شروع ہوتا ہے, تو لوگ وہاں مائیگریٹ ہو کر وہاں بستے ہیں, تو ظاہر ہے ڈائیورسٹی کا ایک پہلو آ گیا, تو وہاں ایک چیلنج آ گیا. تو انہوں نے جان اسٹیورٹ مل ان لوگوں نے اس پر فلسافیکلی سوشیالوجیکلی سوچ کیا, انہوں نے پلورلزم کو بنیاد بنایا اور نیشن اپنے جگہ رہا, لیکن جو لوگوں کی مختلف شناختیں ہیں, ان کی مختلف ثقافتیں ہیں, ان کو بچانے کی کوشش کیا. اور ظاہر ہے وہ اچھا جا رہا ہے کیونکہ کتنا ڈائیورس ہے. اگرچہ ہم اس کو میں تو پیورلی اب نیشنل اسٹیٹ شاید یہ پوسٹ ماڈرن دور اس میں نیشنل اسٹیٹ کا وہ تصور بھی نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے مینیج کیا. ہمارے ساتھ انڈیا بستا ہے, کوئی 400+ اس میں ڈفرینٹ نیشنز بستے ہیں. انہوں نے ایک فیڈریشن کے ذریعے اس کو مینیج کرنا سیکھا. لیکن پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ وہی obsession, اس کی وجہ سے ہم اب یہ بڑی 5 قومیں ہیں نا یہاں, بڑی مطلب جس کی تعداد زیادہ ہے, پنجابی, بلوچی, سندھی, پشتون, یہ لوگ ان کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. رہ گئے 70 ادرس. ہم اگر اس میں آ جائے تو 70 بن جاتے ہیں, تو وہ مینیج نہیں ہو رہا. تو اس لیے ایک obsession ہے انہوں نے پش, کیونکہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کے ساتھ, ان کی ڈائیورسٹی کو آپ اسپیس نہیں دے رہے ہوتے, آپ ان کو. اب ایک 18 امینڈمنٹ آ گئی ہے, سوری یہ پولیٹیکل بحث بھی ہے اور کرنی چاہیے. 18 امینڈمنٹ 2010 کو آئی, ایک بہت ہی اچھی کاوش تھی کہ صوبوں کو, ان کی شناختوں کو, ان کے رائٹس کو انہوں نے مان لیا اور اس میں اسپیس دے دیا. لیکن اب 18 امینڈمنٹ کے بھی خلاف کچھ فاشسٹ لوگ لگے ہیں کہ اس کو بھی ریپیل کرنا ہے, رائٹ. تو یہ اس کی وجہ سے ہم 71 میں ایک پارٹ, ہمارا بڑا بازو ہمارا جدا الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا, ایسٹ پاکستان, یہ اسی obsession کی وجہ سے. تو اب یہ تو چیلنج ہے کہ آئیڈینٹی کبھی بھی آپ ایتھنک آئیڈینٹی کسی بھی قوم کو اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اب ایجوکیشن میں ڈسٹارشن کرے, جو ہمارے سلیبس اور
कोर्सेज में हुआ है पाकिस्तान शुरू से, आप मीडिया में कर ले, आप एक इस अपने इस पूरे स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट बना ले, लेकिन ये आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगी, ये बार बार उभरेगी। उसको एक मैनेज करना, और वो किस तरह मैनेज होता है, फेडरेशन में आपने लाना है। दूसरी बात आपने की, ये एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की बात है। एसिमिलेशन कहीं ना कहीं जाकर ये बैकलैश इसका आएगा एसिमिलेशन का, क्योंकि एसिमिलेशन पूरी तरह नहीं हो सकती। आपने इंटीग्रेशन करना है, लोगों को उनकी मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ मानते हुए उनको साथ लेकर चलना है। मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, तो एक नेशनलिज्म पे एक बेहतर बात ये है कि एक नेशननेस, या अब उसको नेशननेस कहे कि फर्ज कर हम एक बाउंड्री, पॉलिटिकल नेशननेस, हम एक बाउंड्री में रहते हैं, वो पाकिस्तान है, ओके फाइन, लेकिन विद इन दिस बाउंड्री आप लोगों की उनकी शनाख्तें मत मिटाए उनकी। अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशन, सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, मैं उसका यूनाइटेड स्टेट ही कहूंगा। जो अब वहां देखिए, वहां 56% नेशन जो है उनकी आबादी 2 मिलियन से कम है। उनके जो मेंबर स्टेट में 56 यानी 56% मेंबर स्टेट्स की आबादी 2 मिलियन से कम है, 20 लाख से कम है। हमारे पंजाब की आबादी एक कौम है 11 करोड़ की, उसको कोई कौम नहीं मानता। वहां वो फुल फ्लेज कौम है, इसको कोई, अब पश्तूनों की 4 करोड़ आबादी है, उसको कोई कौम नहीं मानता। मेरी तो 1.5 लाख है, खैर मैं तो कहीं आखिर में आऊंगा। लेकिन ये हमारी कहानी, ये देखिए, ये सिंधी को कोई कौम नहीं मानता, क्योंकि कौम के साथ, कौम के डिफिनेशन में मेजर जो फितरी तारीफ है उसमें ये है कि जुबान, एक टेरिटरी और एक कल्चर, शनाख्त। मतलब लोग उसको ये कहे या वो खुद को ये कहे, मतलब पंजाबी खुद को पंजाबी कह सकते हैं, पश्तून खुद को पश्तून कहते हैं, लोग उसको भी पश्तून कहते हैं। ये चैलेंजेस है, लेकिन उसको, दूसरी बात मैं इसको देखता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ लैंग्वेज के हिसाब से या उससे, तो हमारी आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की है वो इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ कन्फ्रंटेशन। अब हमेशा के लिए एक तसादुम में रहते हैं बस, और ये कुछ हलकों के लिए बहुत बेहतर होता है। आपने तसादुम क्रिएट करना है, अगर वो रियल है या फिक्टिशियस है। आपने इंडिया को दुश्मन पे प्रेजेंट करना है, आप अफगानिस्तान को भी प्रेजेंट करना है, साथ दूसरों को प्रेजेंट करना, और फिर अपने कौमों के साथ आपने एक, अब रिसेंट जो देखिए ना, रिसेंट हमारा जो सिविल और दूसरे लोगों का जो क्लैश चल रहा है, ये भी कन्फ्रंटेशन है ना। तो कोलैबोरेशन कहीं नहीं है, कोलैबोरेशन कहीं नहीं है। तो हमें आइडियोलॉजी ऑफ कोलैबोरेशन की तरफ जाना है कि यार ये हमने इन लोगों को इनकी आइडेंटिटीज के साथ, उनकी मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के साथ, कल्चर के साथ उनको स्पेस देना है, उनको राइट्स देने हैं। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल, ये चैलेंजेस है, लेकिन मैनेज किया जाता है अगर हम फेडरेशन को ज्यादा से ज्यादा उसको ढीला रखें, उसको फाशिज्म की तरफ न जाए हम, और लोकल जो एम्पावरमेंट है लोगों की उसकी तरफ जाए, तो मेरे ख्याल में बेहतर नताइज आ सकते हैं। आज देखिए, मैं कल ही पढ़ रहा था बांग्लादेश, वहाँ वो अब बांग्लादेश ने अभी इंटरनेशनल ग्रांट्स RFA भेजना शुरू किए हैं, कि जो ग्रांट नहीं देते जो US या अमेरिका में होता है। और हमारी बदकिस्मती न्यूक्लियर स्टेट, हम बाहर से ग्रांट्स पे जी रहे हैं, पूरी स्टेट ही ग्रांट्स पे जी रही है, एड पे जी रही है, कर्ज पे जी रही है। तो ये कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। और वो बांग्लादेश लैंग्वेजेस के लिए अवार्ड दे रहा है, ये वो कल्चर के लिए अवार्ड दे रहा है, और हम बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट वी आर, जो जाहिर है रिजल्ट आपके सामने है, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मसला है, इस हेजमनी को तोड़ना है जो इस पूरे पाकिस्तान को ऐसे अननेचुरली एसिमिलेशन करके एक यूनिट बनाना चाहता है, कल्चरली और रिलीजन वाइज भी। और ये नामुमकिन है, ये अननेचुरल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो। रिलीजन खुद एक बड़ा डाइवर्स फैक्टर है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे रिलीजन में। आप ये इसको होमोजेनाइज करते हैं, कल्चर को होमोजेनाइज करते हो, तो अननेचुरल सा हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो जाहिर है कुछ नई सोच की जरूरत है पाकिस्तान में, नए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है, तो हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो आपने दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का,
ابھی جو میں نے کہا کہ جی انڈیجنس جو نالج ہیں یا جو کمیونٹیز ہیں ان کی جو زبانیں ہیں، ان کے جو ہسٹری ہے، ان کے جو فوک لور ہیں، اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک پرٹیننٹ کوشچن بار بار کیا جاتا ہے اور بہت اہم کوشچن بھی ہے. لیکن ایک آپ کو بتاؤ کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اب تو دنیا نے مان لیا کہ انڈیجنس نالج کے ذریعے ہی اس کو ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. یہ تو اس نے مان لیا. اب ڈیولپمنٹ جو ماڈل ہمارے ساتھ ہیں وہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے، بلڈنگ، بڑے بڑے بلڈنگ ہو، سڑکیں ہو، انفراسٹرکچر ہو، لوگ کیسے ہو، خوش ہو، خوشحال ہو یا نہ ہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں. ورلڈ ماڈل، تو اگر اس ماڈل کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم ڈیولپمنٹ، ہمارا جتنا علمی ڈسکورس ہے وہ ہم نے بارو کیا ہوا ہے یورپ سے بھی، اور جو انڈسٹریلائز ملک ہے ان سے بارو کیا ہوا. ہمارا اپنا کچھ نہیں رہا. اس لیے کہتے اب انڈس بیسن میں جائے، سندھ میں چلے جائے، وہاں لوکل انڈیجنس لوگوں سے پوچھے، تھر پارکر میں آپ جائے، تھر پارکر کے لوگوں سے پوچھے کہ وہ تھر جو ڈیزرٹ ہے کہ اس کا کلائمیٹ کا، اس کی مینجمنٹ کا ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگا. ظاہر ہے. تو انڈیجنس نالج کی اتنی ایک تو یہ ایک میرے بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے اور جو علمی دنیا کے لیے یہ زبانیں، اب فرض کرے اب K2 تو ہم نام ہے نا ایک پیک کا، رائٹ، K2. لیکن K2 سے ریلیٹڈ اس کا جو انڈیجنس نام ہے بلدی زبان میں وہ کیا ہے، اس کے ساتھ کتنی سٹوریز ہے، اس کو اس K2 کو کس طرح کنسپچولائز کرتے ہیں وہ لوگ. یہ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. تو اب وہ کاٹ دیتے ہیں تو اوپر سے کوئی ایک نئی چیز آ جاتی ہے، تو یہ علمی ایک گیپ آ جاتا ہے. اس گیپ کی وجہ سے میرے خیال میں پھر وہی ایک ہم مزید مقروض ہو جاتے ہیں، مزید صارف کنزیومر بن جاتے ہیں، جو علمی کنزیومر بھی بن جاتے ہیں. دوسرے چیزوں میں تو ہم ہیں. تو یہ بھی ہے. اب تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ فرض کریں اگر یہ زبانیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں 30+، اوکے، انکلوڈنگ مائی لینگویج، اگر ان کو مٹنے دیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ آپ کو کہا کہ تھرو آؤٹ دی 1500 years or so living under the worst kind of colonialism، یہ زبانیں ختم پھر بھی نہیں ہوئی. کم تو ہوئی، ختم تو یہ ختم نہیں ہو رہی، نہیں ہو سکتی. تو آپ ختم نہیں ہو سکتا، آپ زبردستی ان کو کیوں ختم کراتے ہیں اور پھر لوگوں کو ان کے روٹ سے نکال کر ان کو ایک معلق بناتے ہیں اور ان کے اپنے سائیکولوجیکل اور پرسنالٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا پھر یہ بھی اس کا ایک پرابلم ہے. چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اب دنیا میں بھر میں ریسرچ اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس کہ آپ نے ان ریپورٹائرز کو جو علمی ذخیرے ہیں، جو انڈیجنس علمی ذخیرے، ان کو آپ نے ایجوکیشن میں استعمال کیا تو ایجوکیشن کے آؤٹ کمز، لرننگ آؤٹ کمز بہت بہتر آ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے کیونکہ آپ کسی کو اس کی زبان میں پڑھائے شروع میں جو بیسک ایجوکیشن ہے تو اس کا کنسپچولائزیشن یہ بہتر ہوگا. اس کا پلان، میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیرینی آف لینگویج. دیکھیے ہم بہت چیزیں ہمیں آتی ہوں گی، ہم سمجھیں گے، ہمیں علم ہوگا، لیکن بیکاز آف دس لینگویج بیریئر، انگلش فرض کرے تو ہر آدمی انگلش میں بول نہیں سکتا. اور آج کل پاکستان میں تو وہ مصیبت ہے کہ انگلش میں جو بولے گا وہی ہی از این عالم نا، ہی از این فاضل. یہ کہانی بھی ہے. تو اس ذخیرے کو ہم ایجوکیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو لوکل ہمارے چیزوں کو، کلائمیٹ کو، ویدرز کو، اور ایون اپنے گلیشیئرز کو، اپنے ایکالوجی کو مینیج کرنے کے طریقے، وہ بھی لوکلی تو بہت اچھی طرح پائے. آرکیٹیکچر، ایون آج کل جو آرکیٹیکچر آیا ہے، میں اگر لاہور میں نے بنایا بھی، سوری، لاہور کی طرح گھر یہاں بناؤ تو وہ فیزیبل نہیں ہوگا. ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اور یہ جو مقروض قسم کی قوم ہے اور صارف قسم کے لوگ ہیں، ہم اس سے نکلنا ہے.
بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے 4 ان میں سے سب سے ضروری تو یہی ہے کہ آئیڈینٹی کتنی زیادہ ریلیٹڈ ہے ان چیزوں سے, ان کی پریزرویشن کی کتنا زیادہ لنک ہے آئیڈینٹی سے, جو لوگ ان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے اس چیز سے کانفیڈینس مل سکتا ہے اگر وہ چیزیں نمایاں کی جائیں. تو اسی سے ریلیٹڈ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہے, تو اسی کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے آپ ان چیزوں کو پرزرو کریں. کلچر کے اندر آ گیا, پرٹیکولرلی آپ نے لینگویج کی بات کی, جو کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی میری ریسرچ کے دوران بات کی تھی کہ لینگویج کتنی ضروری ہے, اس کا وہ سب سے فور فرنٹ پہ آپ اس کو پرزرو کریں. ساتھ میں اور چیزیں جس طرح کہ ہوگی جو فولک لور ہو گئی, یا کلچر کی اور ایسپیکٹس ہو گئے, جیسے میوزک ہو گیا یا ڈانس ہو گیا یا کسی طرح کا آرٹ ہو گیا, یا آپ نے بتایا تھا کہ لوکل کرافٹس ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کلچر کی, ان کو آپ پرزرو کریں. تو آپ تھوڑا سا اگر بتائیں کہ کون سے پروگرامز اور ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو آپ یہ کریں, اور ان کے اندر آپ کس طرح سے, کیونکہ کمیونٹیز کتنی ڈائیورس ہیں, تو ان میں جو طرح طرح کی کمیونٹیز ہیں ان میں کس طرح سے آپ کی اپروچ کسٹمائز ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دوز کمیونٹیز. اگر آپ اپنی کمیونٹی سے اسٹارٹ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیں تو پھر ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا, اینڈ دین یو کین مطلب باقی کمیونٹیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو. ابھی ہم نے جو بات کی کہ جو ہسٹری میں ہمارے پاس کچھ چیزیں تھی, کلچر تھا یا ریلیجن تھا, تو وہ چیزیں تو مکس ہو گئی, ختم. مطلب کلچر بھی کبھی ایک اسٹیٹک نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. ایک لینگویج ہی رہتی ہیں, وہ ایک بہت ہی نمایاں قسم کا مارکر بن جاتا ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اب کلچرلی اگر مجھے دیکھے, میں نے جو لباس پہنا ہے, میں نے جو میرے جو جہاں میں بیٹھا ہوں, کوئی بھی لاہوری کے بندے کو یا کراچی کے بندے کو میں پشتو نہیں لگوں گا, رائٹ. جب تک میں اپنی زبان نہیں بولوں گا تو میری آئیڈینٹی اس طرح اوپر نہیں ایمرج نہیں ہوگی. تو زبان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس لیے اب اس زبانوں میں جو اورل ہسٹری پڑھی ہے, جو فوک ٹیلز پڑھے ہیں, جو فوک پوئٹری پڑھی ہے, جو سینہ بسینہ تھرو جنریشنز آئی ہے, اس کے ساتھ اور یہ زبانیں ہمیں جو چیلنج تھا, یہ زبانیں مٹ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو فنکشن کی بات بھی ہوتی ہے کہ زبان کا فنکشن کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اگر ایک کسی زبان کا اکنامک فنکشن نہ ہو, مارکیٹ فنکشن نہ ہو, تو شاید وہ اس حد تک وہ سسٹین نہ کر سکے. لیکن یہ تو ایک عمومی بات ہے, لیکن زبان کے اور فنکشنز بھی ہیں. یہ آپ کا پورا, آپ کی پوری ہسٹری, پوری سوسائٹی, پوری پرسنالٹی کو کیری کر کے آگے بڑھاتا ہے. تو ہمیں یہ چیلنج تھا کہ ان زبانوں کو سب سے پہلے بچانا ہے کہ تھرو زبان پھر ہم دوسرے ایریاز میں جا سکتے ہیں. اور کیونکہ زبان کا مٹنا, اس کا معدوم ہونا یا اس کا ان لائف ہونا, یہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتا, یہ دوسرے فیکٹرز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. تو زبان میں ہم نے پہلے یہ, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں بڑا چیلنج جو نارتھ پاکستان میں ہے, شاید پورے پاکستان میں بھی ہے, کیونکہ ہم بنیادی طور پر اورل سوسائٹیز ہیں, زبانی کلامی سوسائٹیز. ہمیں تحریر کا سسٹم نہیں تھا, اگر تھا تو وہ صدیوں پہلے مٹ چکا تھا. تو یہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ سیولائزیشن مینز رائٹنگ. سیولائزیشن وہی شروع ہوتی ہے جب رائٹنگ آتی ہے, لٹریسی آتی ہے, اور دوسرے پھر اس کو کلچر کہتے ہیں, جو ہمارے اورل سوسائٹیز کو. تو ہمیں یہ چیلنج تھا کہ ہم نے اپنی زبانوں کو پہلے تو رائٹنگ میں لانا ہے, تحریر میں, کیونکہ تحریر کی وجہ سے پریسٹیج ملتا ہے زبان کو بھی اور قوم کو بھی. یہ ایک بنیادی بات ہے. اگرچہ تحریر ایک ڈیوائڈنگ فورس بھی ہے, کیونکہ تحریر میں آپ نے ایک چیز کو لائی تو لٹریسی کی وجہ سے کئی لوگ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں, کئی لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ چونکہ ایک ورلڈ وائڈ گلوبل نارم ہے, یہ روایت ہے, ہم نے اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس کو لٹریسی میں لانے کی کوشش کی, اس کو رائٹنگ سسٹم میں آرتھوگرافیز بنا لی ہے, ڈکشنریز بنا لی ہے, پہلا کچھ ریسرچ کر کے, بنیادی ریسرچ, اور وہ بھی بھلا ہو ان انٹرنیشنل
لنگوسٹ کا جنہوں نے ہمیں کچھ ٹرین کیا اور جنہوں نے یہ کام شروع کیا. ہمارے تو یہاں تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ زبان کو بچانے یا پریزرو یا پروموٹ کرنے کا سب سے بہترین ماڈل یہ ہے کہ اس کو آل ڈومینز میں استعمال کیا جائے, جو ریلیجس ڈومین ہے, جو سوشل ڈومین ہے, جو فیملی کا ڈومین ہے, جو اسکول ایجوکیشن کا ڈومین سب سے اہم ہے, کیونکہ ایجوکیشن بھی ایک کالونیل چیز ہے لیکن پوری دنیا میں رائج ہے, تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس میں اسکول شروع کیے, کورس بنا لے بچوں کو کہ ان کے اگلی جو اور زبان کا کسی زبان کی انڈینجرمنٹ یعنی خطرے کو آپ نے ماپنے کے لیے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ینگر جنریشن یا بچے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, بڑوں کی بات الگ ہے, وہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, گھر میں بولتے ہیں نہیں بولتے. تو ہم نے وہ اسکول بھی میں شروع کیا, لیکن پرابلم چیلنج کیا آیا. ہم ابھی اورل سوسائٹی سے لٹریٹ سوسائٹی کی طرف جا رہے تھے تو دنیا اچانک ڈیجیٹل ہو گئی. دنیا پھر واپس وہ ڈیجیٹل ہو گئی اور یہ ویڈیو اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے انٹرنیٹ آ گیا, تو ایک اور چیلنج سامنے آ گیا کہ آپ کیا کرنا ہے. تو اس نے ایک اور اسپیس دے دیا, اچھا اسپیس بھی دیا, چیلنج بھی دیا. اسپیس یہ دے دیا کہ جو اورل سوسائٹیز ہے وہ اگر آپ نے ریکارڈنگ اپنی چیزیں اس کو بیان کر سکے تو اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ہم کتنے دور بیٹھے ہیں, تو یہ ڈیجیٹل دور ہی ہے, اس کی وجہ سے یہ بہتر بات ہو رہی ہے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ پھر اس ڈیجیٹل میڈیا میں ان زبانوں کو فٹ کس طرح کیا جائے. بڑی چیلنج یہ ہے کہ اس کو لکھا گیا. اب دیکھیں اردو اتنی پاورفل ایڈوانس زبان ہے پاکستان کے حساب سے, اب بھی ڈیجیٹلی یہ فرینڈلی نہیں ہے نا. کمپیوٹر میں لکھو تو فرینڈلی نہیں ہے, انٹرنیٹ پر بھی فرینڈلی نہیں ہے, جس طرح انگلش یا اس طرح کی دوسری زبانیں ہیں. تو یہ بھی چیلنجز ہیں. لیکن ڈیجیٹل اسپیس کو پھر ہم نے استعمال کرنا شروع کیا, ویڈیوز رکھنا. تو اب ڈیجیٹل اسپیس میں ایک بڑی اہم بات یہ آ گئی, میں آپ کو بتاؤں کہ کلچر جو ہمارا مٹ رہا تھا اس کو ریوائیو کرنا شروع کیا, ریوائٹلائز ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. اب کوئی شاعر ہے, کوئی سنگر ہے, اس نے اپنی شاعری کی ویڈیو بنایا, ڈال دیا فیس بک پر, سوشل میڈیا پر, لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کو بھی پروموشن مل گیا, اس کو بھی فیم مل گیا اور وہ اس کی بات بھی آ گئی. تو ابھی میں اس انٹرویو سے پہلے میں کچھ ایک دو شاعری ہمارے کچھ نوجوانوں نے دی تھی, اور وہ یو ایس میں ہے, یو ایس میں پڑھتا ہے. اس نے وہاں سے ایک نظم لکھی تھی تروالی میں, وہ پڑھی اور شعر کی. تو یہ بھی چیلنج ہے. تو اس لحاظ سے ہم سارے اس چیزوں سے آگاہ ہے. تو ہم ہر ڈومین میں کام کرنا چاہتا ہے. ایجوکیشن ڈیجیٹلی یوز کرنا, ہم نے اپنی تروالی زبان کے لیے گوگل کے ساتھ مل کر جی بورڈ بھی بنایا ہے, جو بورڈ ہے کی بورڈ, کہ وہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا پر تروالی لکھی جا سکتی ہے, پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ہے. اور دوسری ایک اہم جو بات پہلے گوہر نے کوشچن کیا تھا کہ جو چیلنج ہے کہ جس طرح آئیڈینٹیز ایمرج ہو رہی ہے, تو آئیڈینٹیز ایمرج ہونے کی وجہ سے کنفلکٹ کا ایک بہت بڑا ود ان انٹر کمیونٹیز یا انٹرا کمیونٹیز کے بیچ میں بھی یہ قوم. تو ہمارا ایک کام بھی ہمارے ادارے کا یہ ہے کہ ہم نے پورے نارتھ میں ایک پلورلزم یعنی کمیونٹیز کو بلا کر آپس میں یہ چیزیں نیگوشیٹ کرنا اور پھر اپنے شیئرڈ آئیڈینٹیز کو وہاں بیان کرنا یا اس کو ڈسکس کرنا, اور اپنے پاسٹ ہسٹری کو تاکہ یہ کنفلکٹ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور یہ ہم کر رہے ہیں کہ ایتھنک کنفلکٹ کم از کم نہ ہو. اس طرح کچھ سیکٹیرین کنفلکٹس ہو, یہ نارتھ میں بھی ہے کچھ علاقوں میں, ہمارے گلگت بلتستان علاقوں میں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے, اس چیلنج کو اس طرح میٹ کیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ لینگویج کو بچانا یا کلچر کو یا فولکلور کو بچانا ایک پرائمری کام ان لوگوں کا ہے جن کی یہ زبانیں ہیں جو یہ بولتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان جو مختلف ہمارے قوموں کے لوگ ہیں اس کمیونٹیز کے, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو مطلب ایک
کنٹینیو سپورٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زبانوں پر ریسرچ کرے. اور پھر ہمارے ادارے نے بھی ایک وی ماؤنٹینز کے نام سے ایک جرنل بھی شروع کیا ہے جو آن لائن بھی ہے, ہارڈ میں, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. وہ بھی پورے ان کمیونٹیز کے جو خود ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں, میں نے جو بتایا کہ ہمیں ڈیفائن کیا ہے, ڈسکرائب کیا ہے باہر کے لوگوں نے, جو مغل تھے, جو پشتون تھے, جو انگریز تھے یا جرم جو بھی ہے, انہوں نے ڈیفائن کیا, انہوں نے اپنے اچھے کام کیے ہیں, وہ بھی بہتر ہے ہمارے لیے. کچھ ریسرچ پوائنٹس ملتے ہیں وہاں سے, کچھ ریسرچ بیسس ملتا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اسٹیریوٹائپنگ بھی ہوتی ہے, بائسز بھی آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود اپنا نالج جنریٹ کرے, اپنے فولکلور کو آگے بڑھائے, اپنے ہسٹری کو آگے بڑھائے. تو فولکلور کی آپ نے بات کی, فولکلور میں آپ کو کہوں کہ ہماری اتنا دیکھیں, اب غالب اور اقبال بلا شبہ انڈاؤٹڈلی بہت بڑے شاعر ہیں, رائٹ, لیکن ہمیں بڑے اتنے اس لیے لگتے ہیں کہ ہمیں پرائمری سے ماسٹر تک پڑھایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ تھے. خدا نخواستہ میں تو ایک زمانے میں میٹرک سے پہلے میں علامہ اقبال کو پیغامبر مانتا تھا کہ یار یہ کوئی اس قدر ہمیں اسکولوں میں اس کے بارے میں پڑھایا. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے فولکلور میں گمنام شاعر گزرے ہیں, ان کی شاعری اسی کیڈر کی ہے, وہ الٹریٹ تھے جو غالب کی ہوگی. کچھ شعر جو فار انسٹنس میں آپ کو ایک تروالی شعر بتاؤں, ایک شاعرہ ہماری خاتون شاعرہ پہلے زمانے کی, وہ کہتی ہے روسی مثال کوڑوال سی شد ہونی نہ فرا تے کوئی سوال دشا نہ بننگولا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ شعر, وہ ہم شعر کو کہتے ہیں, شعر کی مثال داروغہ کی ہے. داروغہ جو میسنجر ہوتا ہے, قاصد. میں تمہیں منت کرتی ہوں میرے محبوب کہ آئندہ کے لیے شعر مت کہو, کیونکہ اس سے ہماری محبت کا پرچار ہوتا ہے, رائٹ. اب غالب کہتا ہے کہ کھلتا کسی پر کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ دونوں شعر تھیم میں بھی ایک جیسے ہیں, وہ ہماری جو شاعرہ کہتی ہیں. تو غالب تو مجھے بالکل, میں مانتا ہوں غالب بڑے شاعر ہیں, بڑے کلاسک شاعر ہیں, لیکن ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو بائی دس کالونیل مائنڈ سیٹ اینڈ کالونیل ایجوکیشن ان کی توقیر گھٹا دی گئی ہے, اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ کنزیومر ہم بنے ہیں نا, فرض کرے ہم سوری ٹو سے پیزا کھانے میں تو فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن جو پیزا میری ماں بناتی ہے گھر میں اس کو ہم یوں ہی پھینکتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو یہ پورا ایک کنزیومرزم اور کالونیلزم اور یہ گلوبلزم نے مل کر یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے. اپنی چیزوں کو بے توقیر کرنا, باہر کی چیزوں کو باتوقیر کرنا, یہ ایک ہمارا نظام تعلیم ہے اور نظام ہماری سوچ ہے پاکستان. بڑی مزیدار بات کی آپ نے زبیر صاحب, خاص طور پہ ڈیجیٹل دنیا میں جہاں پہ اب ہم اکثر لوگوں کی اپنی آلموسٹ پبلک باتیں ہو گئی ہیں, ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ایک 5th جنریشن وارفیئر شروع ہو گئی ہے, جو ایک کلچرل وارفیئر ہے. پہلے ٹی وی کے ایڈوینٹ سے اور میڈیا کے ایڈوینٹ سے یہ ایک سرٹن رفتار پکڑی تھی, لیکن ڈیجیٹل زمانے نے تو اس کو بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول پہ لے گیا, جہاں پہ اب ہمارا جو انسان انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, نہ آپ کا گزارا انٹرنیٹ سے دور رہ کے ہو سکتا ہے, اور ایک دفعہ آپ کنیکٹ ہو گئے تو پھر دنیا کے اندر جو زیادہ اسٹرانگ قومیں ہیں وہ جس حساب سے اپنا کانٹینٹ بنا رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے, وہ آپ کا اپنا آئیڈینٹی کو ایروڈ کرنے کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور پھر وہ نیریٹو کو ایک دفعہ پکڑ لیں تو پھر وہ ان کا سچ آپ کا سچ ہو جاتا ہے, ان کی نالج آپ کی نالج کا بیس بن جاتا ہے, آپ بھی اپنے ذہن سے وہی چیز سوچنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں جس طرح وہ سوچ رہے ہیں. تو اس کی ایک مثال بھی پچھلے دنوں بڑی کنٹروورشل ہوئی کہ جو ویسٹرن ورلڈ نے جس طرح مولانا رومی کے اشعار کو لے کے اور ان کی جو سارا کام ہے وہ لے کے اس کی ٹرانسلیشنز کی انگریزی کے اندر, اور پھر وہ بہت زیادہ پاپولرائز ہوئی, اس کے اندر سے انہوں نے سارا جو اسلام یا صوفی قسم کا جو ایلیمنٹس تھے وہ نکال کے اس کو محض محبت اور پیار کے معنی کے اندر انہوں نے اس کو پورٹری کیا. تو جو مولانا رومی کی جو پوئٹری تھی وہ اسینشلی لو پوئٹری ہوگی ان لوگوں کے لیے. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے obviously پرشین تو سیکھی نہیں ہے, ان کو فارسی تو آتی نہیں ہے, جو وہ اس زمانے کی چیزوں کو وہ پڑھے,
انہوں نے جب وہ ٹرانسلیٹڈ چیزیں پڑھی تو ان کو لگا کہ اس کے معنی کچھ اور ہے، حالانکہ جب آپ اوریجنل کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو اپنی زبان میں سمجھنے سے جو اس کے معنی ہیں اور جو اس کی ساری جو پیچھے سبق ہے وہ اور ہی نکلتا ہے۔ تو ہم ایکچولی شاید اپنی زبانوں کو اور اپنی یہ جو قیمتی ہمارا ٹریجر آف نالج ہے ہر انڈیجنس کمیونٹی کا، ہر انڈیجنس زبان کے انٹلیکچوئلس کا، اس کو کھو بیٹھیں گے اگر ہم ہر چیز کو ایک ہی سانس سے دیکھنا شروع کریں گے۔ پھر زبیر صاحب آبویسلی اس کے اندر آئی تھنک کہ یہ بات بھی کہنا مناسب ہے کہ یہ ہمارا ایک ریلیجن اس کو الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپلور کریں اور اس کے لیئرز کو ایکسپلور کریں۔ مطلب میرے خیال میں یہ قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی مختلف قوموں میں ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں۔ تو بے شک ہم سب اسلام کی امت کا حصہ ہیں، لیکن اس کے لیئر نیچے بھی آتا ہے کہ ہم کون سے فرقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایک نیچے لیئر آئے گا کہ اس دور میں ہم پاکستان ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب آج سے 100 سال بعد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمیونٹیز کو کور کرے، اینڈ 1971 سے پہلے اس کا مطلب کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، وہ اور بھی ڈفرنٹ کمیونٹیز کو کور کرتا تھا۔ تو وی شوڈ ہیو دا کیپیسٹی ٹو انکارپوریٹ ادر کمیونٹیز ود ان دیٹ۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کی جرنی کیا ہے؟ اپنی کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں آپ کی، کہ توروالی کمیونٹی کا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 1.5 لاکھ لوگ ہیں، رائٹ؟ اس کمیونٹی کی ہسٹری کیا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پتا چلے کہ کتنی فیسنیٹنگ اور یونیک قسم کی کمیونٹی وہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہیں پہ چل رہی ہے اتنے 100 سالوں سے، جہاں پہ بس ہم گاڑی چلاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا جی ہم نے کلام جانا ہے تو کدھر جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس جگہ سے گزرے۔ ایک اس کمیونٹی کے بارے میں بتائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، اس کمیونٹی کی ریوائٹلائزیشن کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا، توروالی کمیونٹی ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شمال پاکستان کی بات میں نے کی، اس کے ساتھ آپ کشمیر لداخ بھی ملا لیں یا افغانستان کا نورستان علاقہ یا لغمان کا علاقہ بھی ملا لیں، تو وہاں ہیروڈوٹس جو گریک ہسٹورین سب پہلے میرے خیال میں اولین تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان علاقوں میں ایک قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کو وہ ڈراڈے کہتا ہے، کبھی وہ بعض پٹلومی وغیرہ اس کو ڈارڈک پھر کہا گیا داردی۔ اب داردی پھر پانینی جو ٹیکسلا میں پیدا ہوئے تھے بیفور کرسچن ایرا، کافی بہت پہلے، اس نے بھی ان لوگوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہ پیپل آف دی کلفس، گھاٹیوں میں رہنے والے لوگ۔ تو ان لوگوں کو عموماً بعد میں لٹنر جو اپنا کیا ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے جو پرنسپل بھی تھے اور بڑے اورینٹلسٹ تھے، اس نے بھی داردستان کے نام سے کتاب لکھی 18th سینچری میں۔ اس سے پہلے بھی تو یہ پورا ریجن ان لوگوں کو انہوں نے ڈارڈک کہا، داردی کہا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوات میں آپ کو پتا ہے یہ گندارا ریجن جو ہے ہمارا، جہلم سے اوپر ٹیکسلا، پشاور، سوات بھی اس کا ایک مرکز ہے۔ گندارا ریجن میں جو بدھسٹ ہیریٹیج ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ہیریٹیج ہے، لیکن ان ابھی ریسنٹ جو سوات میں ایکسکیویشن ہوتی تھی آرکیالوجیکل یا اس طرح کی ریسرچ ہوتی تھی، تو ہمارے پاکستان میں ایک بڑے نام احمد حسن دانی صاحب جو تھے ڈاکٹر، وہ بڑے آرکیالوجسٹ ہے، تو انہوں نے اس جو یہاں کا جو گندارا گریو کلچر، جو سیمیٹریز تھی یا جو اسٹوپاس تھے ان کو گریو کلچر، یا اس سے پہلے اس کے گریو بھی پائے گئے تھے، سواد میں ہیں گریوز، اس کو گندارا گریو کلچر کہا۔ تو لیکن بعد میں آرکیالوجسٹ نے اس کو دیکھا کہ یہ اصل میں ڈارڈک گریو کلچر ہے۔ تو پھر کچھ ایکسپرٹ سائنٹسٹ نے 2000 یہ ملینیم جو 2000 سے پہلے شروع میں 2000 کے آس پاس انہوں نے کچھ ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیے، کچھ اینشنٹ اسکلز کے، جو بدھ کڑا ایک قدیم ریلیکس کی جگہ ہے سوات میں، وہاں سے کچھ 5000 سال پرانا اسکل لیا، اس کا ڈی این اے کیا، جدید وہاں کے لوگوں کے ساتھ تو وہ نہیں ملا،
پھر انہوں نے آ کر یہاں ہمارے ایریا سے کوئی ریسنٹ اسکل لیا اور اس کو کسی خبر سے تو اس کو میچ کیا تو وہ دونوں میچ ہو گئے. تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ترووالی ور دی فرسٹ دی اوریجنل انہیبیٹنٹس آف سوات ویلی 5000 ایئرز اگو. تو انہوں نے یہ کیا. ابھی یہ تو مطلب ون آف دی ترووالی از ون آف دی ڈارڈک کمیونٹیز ان سوات, مطلب وہ جو اس وقت سے آئی ہے. ابھی یہ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اس کے ساتھ ہسٹوریکلی اس کے ساتھ مختلف کہانیاں ہوئی. پھر جو محمود غزنوی نے سوات آ کر 10th وہ 11th سینچری جو 1002 میں نا 1002 میں اس نے آ کر یہاں جو آخری کچھ کنگ تھے راجا گیرا اس کو برباد کیا, اس کے قلعے کو مٹا دیا. تو یہاں سے پولیٹیکل جو ڈارڈک لوگوں کی جو پولیٹیکل سینٹر تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 16 سینچری میں یوسف زئی پٹھانوں نے آ کر سوات کو قبضہ کیا اور ان لوگوں کو آگے پہاڑوں کی طرف دھکیلا. تو ابھی تروالی بولنے والے ہمارے علاقے میں جو اپر سوات میں بحرین اور اس کے گرد گرد علاقوں میں کوئی 1.5 لاکھ لوگ بندے ہی ہیں وہ بولتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ بچے بھی بولتے ہیں, خواتین تو بہت زیادہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہ اس کی ہسٹری ہے تروالی کی. سوری. اس کے ساتھ پھر کالام اور اتروڑ میں اب جب آپ ہمارا ایک بلکہ ریسرچ بھی ہے اور یہ تھیسس بھی ہے کہ سوات میں اب بھی کئی پشتو بولنے والے لوگ نان یوسف زئی وہ نسلاً تروالی ہوں گے, کیونکہ اس وقت کنورٹ ہوئے, لینگویج چلی گئی, کلچر چلا گیا, دوسری لینگویج اڈاپٹ کی, اس طرح ہے. لیکن ابھی تروالی بولنے والے 1.5 لاکھ کے آس پاس ہمارے یہاں لوگ ہیں. ابھی انہوں نے اور ان لوگوں کو آپ کو میں بتاؤں کہ ان لوگوں کو کوہستانی بھی کہا گیا. جو ایرانی یا مغل ریسرچر تھے اور پشتون ریسرچر, انہوں نے کوہستانی, جہاں وہ ڈیفائن نہیں کر سکے کسی لوگوں کو کہ نسلاً کیا ہے, تو ان کو ایک کلیکٹیو ٹرم دے دیا کہ یہ فلاں ہے, تو وہ کر لیا. وہ بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے جب کام شروع کیا تو تروالی آئیڈینٹی کسی کو پتہ نہیں تھا 2004-05 کے دوران. تو میں نے 2005 میں اپنے نام کے ساتھ تروالی لکھنا شروع کیا اور اس آئیڈینٹی پر ریسرچ کر کے اس کو, تو ابھی کوئی ہزاروں نوجوان اس کو سیکنڈ نیم کے ساتھ لکھتے ہیں تروالی, اور اس کو فخر خود کو تروالی کہتے ہیں. اور اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ میں نے کیونکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں میرے ساتھ گزرا ہے جہانزیب کالج میں یا جہاں بھی میں پڑھتا تھا یا ایون اسکول کے دور میں, تو ڈومیننٹ کمیونٹی سے ٹیچر ہوتے تھے, ڈومیننٹ کلاس ہمارے کلاس میٹ سارے ڈومیننٹ کمیونٹی سے ہوتے تھے, تو وہ ہمیں ایک حقیر سمجھتے تھے. تو ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ ایک اسٹگما لگاتے تھے, تو ہمیں خوف ہوتا تھا, ہم ڈر جاتے تھے, ہم بھاگ جانے کی کوشش کرتے تھے. تو سیلف اسٹیم نہیں تھا, آئیڈینٹی اپنی معلوم نہیں تھی کہ ہم کیا ہے, ہم کون ہیں, تو وہ ہمیں کچھ کہتے تھے. تو ابھی ہماری اس آئیڈینٹی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان بچوں نے نوجوانوں نے اپنے آئیڈینٹی کو ایسرٹ کرنا شروع کیا, اور ان ایسے ورک پلیس میں یا ایون ایٹ دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن انہوں نے اپنے ایسرٹ کر کے وہاں وہ ریٹین کر سکے, مطلب ریزسٹ کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 تروالی نوجوان پڑھتے تھے, ماسٹر کر رہے تھے. تو انہوں نے وہاں تو کاؤنسل ہے نا, کوئی یہ کاؤنسل ہے پشتون کاؤنسل, وہاں تو پارٹی نہیں, یہ کاؤنسل ہے, تو انہوں نے بھی اپنی وہ بنا لی تروالی کاؤنسل. تو مطلب یہ دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے. اب بھی ہمیں یہ تروالی نوجوانوں کو بڑی میں ایک بات یہ بتاؤں, جو ہمارے امیجیٹ نیبرہڈ ہے, مطلب فرض کہ جہاں ہم جس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ڈومیننٹ کمیونٹی, وہاں کچھ ڈسکرمنیشن زیادہ پایا جاتا ہے, بائس زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن ہم جب آگے جاتے ہیں یا پنجاب میں یا اسلام آباد میں, تو ہمیں وہاں زیادہ اسپیس ملتا ہے ریلی ہمارے نوجوانوں کو, کیونکہ ان تروالی لوگوں کی یا ڈارڈک زبان کے لوگوں کی اردو بولنا اچھی معیار کی ہوتی ہے. اس طرح پشتونوں سے ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے, تو وہ پھر زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ, تو ایک تو اس کا یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے بیوٹم کوئٹہ میں بیوٹیم ہے نا کوئی انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ سائنسز کا, تو وہاں کوئی 4 لوگ تھے ہمارے نوجوان, انہوں نے وہاں ایک تروالی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنایا تھا. اب اسلام آباد میں تروالی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک بہت
مطلب اس میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے اداروں کے بچے ہیں, کچھ بچے جو ہمارے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لینگویج کو, میں نے آپ کو بتا دیا کہ لینگویج تو پریزرو کرنا, کلچر کو پروموٹ کرنا, ریوائٹلائز, یہ ہمارا ایم ہے, مقصد ہے, لیکن ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں کر سکتے جب تک ہم کمیونٹیز کو امپاور نہ کریں. تو امپاورمنٹ کے لیے ہم, ظاہر ہے, ہم جنرل ایجوکیشن میں بھی نوجوانوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو مطلب ان کی گائیڈنس کر کے ان کو باہر بھیجنا, اسکالرشپ دلانا ود ان کنٹری, ان کو اچھے اچھے جگہوں میں یونیورسٹیز میں ان کو بھیجنا. اور اس کے ساتھ پھر اکنامک فیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں. ہماری جو بہتر بات یہ مجھے جو بہتر لگتا ہے کہ میں آپ کو بحرین کی جو تصویر آپ کو نظر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے, اس میں جو بڑے بڑے ہوٹلز جو بنے ہیں یہاں, یہ سارے مقامی تروالیوں کے ہیں, انویسٹر سارے مقامی طور پر. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات, ہم اس طرح انکریج کرتے ہیں کہ کیونکہ اب مارکیٹ کو آپ نے خود لینا ہے, اپنے مسجد کو خود لینا ہے, اپنے اسکول کو خود لینا ہے, تب جا کر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اس کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس ایڈوکیسی کرنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ملانا. اب دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ میرا نیبرہڈ میں اگر میں 1.5 لاکھ ہوں تو باقی 20 لاکھ تو پشتون ہے, رائٹ. میں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے, انسانی بنیادوں پر اور پڑوس کے بنیادوں پر. تو ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک انٹیگریشن, اور صرف یہ ہے کہ وہ مجھے قبول کرے with my differences, with my diverse views and my diverse culture and language, وہ مجھے قبول کرے, تو میں ان کے ساتھ بھی بڑی مزے سے ان خوش خرم رہتا ہوں. اور لوگوں کو مطلب یہ ہمارا ایک وہ ہے کہ طریقہ کار ہے کہ کنفرنٹیشن نہیں بلکہ ایک مل ملاپ اور ایک ہارمنی کی طرف جانا. تو ہم ظاہر ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان زبانوں, ان لوگوں کو مین اسٹریم پاکستان میں ان کی کوئی سے ہو, ان کی کوئی بات چلے, ان یہ امپاور ہو. تو ہم صرف ہم لینگویج اور کلچر کو ایز اے ٹول استعمال کرتے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ڈیولپمنٹ وہ جو انکلوسیو ہو, وہ سسٹینیبل ہو, انکلوسیو ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے ماڈل چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری اپنی کوشش بہت میغر ہے, بہت معمولی کوشش ہے, لیکن کرتے رہتا ہوں. تو میں آگے یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو تروالی کمیونٹیز ہے یا اس کے ساتھ اس کی جو سسٹر کمیونٹیز ہیں جو پورے نارتھ میں, یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مل ملاپ ہو, ایک دوسرے سے وہ سیکھیں. اب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہلزا بروشسکی لوگ ہے, یا گلگت میں ہمارے شینا اسپیکر ہے, یا چترال میں ہمارے کھوار اسپیکر ہے, یہ لوگ سوشلی اور ایجوکیشنلی بہت ایڈوانس ہے. ہنزا کو 98% لٹریسی ہے, پورے پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ ہے یہ ہنزا ڈسٹرکٹ. تو آپ دیکھیں, اگر میں اپنی کمیونٹیز کو ان کے ساتھ تو یہ مل ملاپ ہوگا, یہ ایکسچینج ہوگا, تو ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے ہمارے اس میں. باقی ہمارے کلچرلی کچھ نارمس ڈفرینٹ ود ڈومیننٹ کمیونٹیز جو ہے کہ ان کو ہم کس طرح لاگو, مطلب انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے کہ وہ کس طرح ہمارے زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں, یہ بھی ہے. تو لگے ہیں, بہت معمولی کوشش ہے, کیا کریں. خیر, آپ کی کوشش بالکل معمولی نہیں ہے, میرے تو نزدیک اور آئی ایم شیور گور کے بھی نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے. اور جب ہمیں ظاہر ہے مجھے گور نے بتایا تھا آپ کے انیشیٹو کے بارے میں, تو میں تو بہت زیادہ جو ہے امپریس ہوئی تھی کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو رہی ہے, کیونکہ ان کمیونٹیز کے بارے میں تو آپ نے جتنا بتایا اس کے علاوہ بہت کم ہمیں نالج ہوتی ہے ویسے عام اسکولوں میں پڑھ کے وغیرہ, اور ویسے ہی جنرلی جب ہم اپنے بچپن میں وغیرہ کم سنتے ہیں جتنا ہمیں سننا چاہیے. اور آپ کے ایفرٹس کی وجہ سے شاید یہ چیز نمایاں ہو سکے اور آگے کی جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم لوگ بھی سیکھ سکیں. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جو آپ کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم نے بات کی تھی کہ یوتھ ایک بہت پرومیننٹ پارٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کمنگ جنریشن ہے, اور اس کو جو ہے سکھانا اور اس کو ان چیزوں کے بارے میں انفارم رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہی آگے اس کو لے کے جائیں گے. تو
ایک تو آپ کی کمیونٹیز کی یوتھ ہوگی، ان کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں کام اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ تاکہ جس طرح آپ نے ہنزا کی بات کی تو اس طرح سے باقی ملک کے جو جس طرح سٹیز ہیں یا ولیجز ہیں ان کے اندر جو یوتھ ہے اس کے ساتھ آپ کیسے انگیج کرنا چاہیں گے؟ اس سے وائڈر موبلائزیشن آف دی یوتھ، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک MCC بنائی ہے، ابھی اس کو پوری طرح ایکٹیویٹ تو نہیں کیا، کووڈ کی وجہ سے نہیں کر سکے. MCC مین ماؤنٹین کمیونٹیز کلیکٹیو. تو اس کا کوئی آئیڈینٹی کا نام، کلیکٹیو آئیڈینٹی کا نام نہیں دیا، کیونکہ ہم صرف ماؤنٹین رکھا کہ ڈھیلا ڈھالا ہو کسی ایک کی یا کچھ کمیونٹیز کے اس میں اپر ہینڈ نہ ہو. اس کا بھی یہی ہے کہ وہ پورے اس نارتھ میں جتنی کمیونٹیز ہیں ان کے اسکالرز، ایکٹیوسٹ اور رائٹرز کے اور یوتھ پہ مشتمل ہے، تاکہ وہ اپنے بارے میں نالج خود جنریٹ کر سکے اور وہ اس نالج کو آگے ڈسیمنیٹ کر سکے، اور پھر اپنا ایک کلیکٹیو وائس بنا لے اپنے کلچرل ہیومن حقوق کے لیے جو ریاست سے لینے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ایکسچینج کا ایک پروگرام ہے، لوگ مطلب میٹنگز ہوتی ہیں وہ آپس میں، تو اس سے ایک بہت بڑی کامیابی آتی ہے. دوسری جو ہماری میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہیں، یا دیکھیے آپ کے یہ جو ہمارے گلگت بلتستان کی یوتھ ہے، تو گلگت بلتستان میں جو ہنزا اور اپر ہنزا کی بات ہے، یا غیزر کی بات ہے، یا گلگت کی بات ہے، یا بلتستان کی بات ہے، اسکردو وغیرہ، وہ بہت ہی ماڈرن ہو گئے ہیں وہ یوتھ. ظاہر ہے اور مختلف ان کو اپارچونیٹیز بھی ملتی رہتی ہیں. تو ہمارا یوتھ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہمارے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اب تو موسٹلی سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے ہم بیچ میں کچھ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ باہر کے یورپ میں، امریکہ میں جائے، اچھے اسکالرشپ میں جائے اور وہاں کچھ پڑھے لکھے اچھی طرح. اور اس کو میرا ایک بھائی ہے وہ چائنا میں PhD کر رہا ہے، دوسرا بھائی ابھی کچھ ایراسمس منڈس کوئی اسکالرشپ ہے اس کو کر کے وہ ابھی پرتگال میں ہے آج کل. تو وہ بھی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز پڑھتا ہے، لیکن انڈیجنس ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں وہاں بھی اس نے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے. لیکن چیلنج جو گوہر نے ایک بات کی نا کہ یہ ڈیجیٹل یا جو پاورفل قومیں ہیں وہ اپنا نالج فیڈ کرتے ہیں، اپنا رویہ فیڈ کرتے ہیں، اپنے کلچر کو فیڈ کرتے ہیں ہمارے. تو ہم وہ نہیں ہوتے، ہمارا آئیڈینٹی، پرسنل جو ذاتی آئیڈینٹی ہے، سیلف، وہ بالکل ایک اس میں بہت خرابی آ جاتی ہے، دراڑ ہم ان کی طرح ہو سکتے ہیں، ان کے امیج پہ ہم اپنے خود کو سوچتے ہیں. کسی فلسفی نے اس کو لکوڈ ماڈرنٹی کہا ہے. لکوڈ ماڈرن دیکھیے آپ ہم بار بار ایک ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں یوتھ ہمارا، بار بار، اس لیے تو بار بار اپنے نیوز فیڈ دیکھنا، سوشل میڈیا میں کہ یہ ہمارا ایک کنزیومرزم بنا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ یوتھ کو کس طرح ان انفارمیشن فلو اور جو غلط انفارمیشن کا فلو بھی ہے اس سے بچا کر یا اس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سنجیدہ مطالعہ، سنجیدہ انالیسس اس کی طرف لے جائے. تو اس کے لیے بھی ہم تھوڑی بہت کچھ یوتھ میں ہو تو اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کچھ ٹریننگ وغیرہ، بیٹھک وغیرہ انفارمل طریقے سے لگے رہتے ہیں. اور ایک وہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ لائبریریز اپنے آفس میں بھی بنائی ہوئی ہے. میرا جو میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ بھی پوری ارد گرد کتابیں پڑھی ہیں، تو ساتھ لائبریری بھی ہے، تو تاکہ ان کو پڑھنے کا کچھ کیا جائے، موقع دیا جائے. یہ اور ایک اور اہم بات جو آپ نے کہا کہ انٹریکشن، ہمارا یوتھ جو ہے تروالی کا، وہ فرض پشتون یوتھ کے ساتھ بڑا ان کا میل جول رہتا ہے، گیمز کھیلنا ان کے ساتھ، کرکٹ کھیلنا ان کے ساتھ، ایون پولیٹیکل موبلائزیشن کرنا، سوشل موبلائزیشن کرنا. یہ کچھ ایز سچ ڈفرینسز مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ جب آتا ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں بائسز ہو جاتے ہیں، وہ پھر
کوئی اسٹگما پھینکتے ہیں، لیکن اوورآل یہ یوتھ ہماری موبیلائز ہیں، کافی موبائل یوتھ ہے. ہاں ایجوکیشن کے لحاظ سے ان میں یہ ایجوکیشن وہ اس کافی کم ہے، مطلب بہت کم لوگوں میں ایجوکیشن ہے. وہ بھی یہ ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہے ایجوکیشن، اور اتنا پاورٹی بھی ہے زیادہ کہ دور جانا بھی مشکل ہے. لیکن جو ہم کرتے ہیں کہ یوتھ کو ہر لحاظ سے کہ وہ ہمارے یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے جسے رامیٹ کہا کرتے ہیں، رامیٹ، اور وہ عموماً ہمارے اس تروالی کمیونٹی کے بیچ وہ گاؤں اپنے ریجڈیٹی کی وجہ سے بدنام ہے نا، وہ زیادہ ریجڈ ہے گاؤں. تو ہمارا اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ ہمارا یوتھ رامیٹ میں بھی رہ سکے اور نیو یارک میں اور لندن میں بھی رہ سکے ایک جیسے، اس کو وہاں بھی مسئلہ نہ ہو یہاں بھی مسئلہ نہ ہو. مطلب وہ اپنے روٹ کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ اس میں اتنا سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس ہو کہ وہ اس کو رامیٹ میں رہنے میں بھی مسئلہ نہ ہو اور نیو یارک اور لندن میں بھی. تو یہ ہم یوتھ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماڈرن اور اپنے اس کو وہ فٹ کر کے وہ اس کو ماڈرن میں رہ سکے، لیکن اپنا وہ ٹریڈیشن یا اپنا وہ جو ہے وہ نہ چھوڑے. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ تو سکتا ہے، اس کو حقیر نہ جانے. چھوڑنے اور حقیر جاننے میں بڑا فرق ہے. ماشاءاللہ، یہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں زبیر صاحب، وہ تو مطلب ہیٹس آف ٹو یو. اس طرح کی جو کام ہے اور وہ بھی اتنے عرصے کے لیے کام کرنا، وہی ایونچولی رنگ لا رہی ہے کہ لوگوں نے نہ صرف اپنی آئیڈینٹی کو پہچان لیا، اس کو اپنا لیا، اس کے اندر کانفیڈنس ہے اور اس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2-3 ایپیسوڈ پہلے ہم لوگوں نے یہ جو بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی ہے ان کے ممبران سے بات کی. تو وہاں پہ اب پاکستان میں ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایک تعداد ہے یوتھ کی جو کراچی میں بیٹھی ہے، اسلام آباد میں بیٹھی ہے، بڑے شہروں کے اندر ان کی ایک دنیا کے بارے میں ایک نالج اور اویئرنیس ہے. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے بلوچ یوتھ کو بلوچی کہنا ہے یا بلوچ کہنا ہے. اور اس بات پہ سکندر برزینجو ہم سے ذرا تب کہتے ناراض ہو گئے تھے، لیکن مطلب یہ اس لیول کی نالج اور اویئرنیس ہمارے میں ابھی تک نہیں ہے. لیٹ الون کہ ہم بلوچ کی جو انڈیویجول ٹرائبز ہیں، کہ رسانی ہو گئے، مینگل ہو گئے، کوسا ہو گئے، اور جتنے بھی سارے وہاں کھیتران ہو گئے، ہمیں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا. اور وہ تو ہے جو نمایاں ٹرائبز ہیں، جو اسٹرانگ ٹرائبز ہیں ایک بلوچ کمیونٹی کے. اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دیر آلموسٹ 30 کمیونٹیز جن کی ہزاروں سال پرانی ایک لینیج ہے، اس کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہیں. وی شوڈ زبیر صاحب نو اباؤٹ دس. آئی وڈ تھنک کہ یہ ہماری اپنی جو یوتھ ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک قسم کا لاس ہے. کیونکہ ایز اے پاکستانی اگر ہم دیکھیں کہ چلو میں اپنی ساری جو اس سے نچلے والی لیئرز آتی ہیں کہ میں پنجابی ہوں یا کشمیری ہوں یا میں کہاں سے آتا ہوں، ایز اے پاکستانی یہ میرے لیے لاس ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایز اے پاکستانی میرے پاکستانی ایمبلم کے اندر اور کون سی کمیونٹیز ہیں اور ان کی کیا کیا ہسٹریز ہیں، مجھے پتا ہی نہیں. میں اگنورنٹ ہوں اس بارے میں. تو میری کہانی کا ایک حصہ مجھ سے چھپایا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں اویئر نہیں ہوں. وہ کہانی آپ کی کہانی بیسکلی ہم ساروں کی کہانی کا ایک حصہ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اب یہ ٹیکسٹ بکس کا میں نے سنا ہے بڑا ایک چینج کرنے کا رجحان چل رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کوئی چیپٹر لکھیں جس میں تمام مائنورٹیز کی بھی پہچان ہو، تاکہ کل کو جب آپ کی کمیونٹی کے کوئی نوجوان جائیں اور لوگوں کے بارے میں تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہو یہ کون ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ موقع ملے اور ہم ساروں کو، ہماری ینگر جنریشن کو اس کے بارے میں اویئرنیس ملے. منیزا آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی منیزا. نہیں، بلکہ کیونکہ ہم لوگوں کی پہلے بات ہو چکی ہے ریسرچ کے معاملے میں، تو میں ان سے جب بھی بات کی ہے تو مطلب نے بڑی انٹرسٹنگ مجھے باتیں بتائی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ویورز کے لیے بھی اگر آپ ایک یا دو کوئی کہانیاں سنا دیں جو کہ آپ کے کام کے دوران ہوئی ہوں، جو کہ آپ کو جس سے لگا ہو کہ باقی آپ کے کام کی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے اس کمیونٹی میں اور اس سے فرق پڑ رہا ہے. اچھا، میں جب کالج میں منگورا سوات میں داخلہ لیا تو وہاں جب گیا تو وہاں مجھ سے اگلے کلاس میں جو سینئر کلاس میں ایک تروالی لڑکا تھا. اس وقت مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم تروالی ہیں، ہم خود کو کوہستانی کہتے تھے کیونکہ پشتون ہمیں کوہستانی کہتے تھے. تو میں چونکہ وہ پورا ہم دو ہی تھے اور اس میں کوئی 600 بچے ہوں گے اس کالج میں.
تو ایک بار ایسا ہوا کہ بیلکونی سے میں نے دور دیکھا تو وہ میرا تروالی بھائی جا رہا تھا، وہ سینئر. تو میں نے اس کو تروالی میں آواز دی تو اس نے بجائے مجھے پیچھے مڑنے یا جواب دینے وہ بھاگتا رہا. اور میں حیران کہ یہ کیا ہوا، میں نے اس کو کوئی گالی دی، یہ کیا مسئلہ ہے. خیر وہ چلا. پھر آخر میں بھی پیچھے گیا ایک جگہ پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی جان یہ زبان میرے ساتھ یہاں نہ بولے، لوگ ہنستے ہیں، اور یہ لوگ ہم پہ ہنستے ہیں اور یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے. میں نہیں بولتا ہوں، یہ زبان میرے ساتھ نہ بولے. حالانکہ وہ تروالی تھا. تو مجھے یہ بات بہت پتہ نہیں کس طرح مجھے کوئی بری لگی، یہ بات اچھی نہیں لگی، حالانکہ میں بھی ایک بچہ ہی تھا. تو پھر میں ہاسٹل میں وہاں رہتا تھا. تو یہ بات مجھے بار بار کہ یار میں پشتو بولتا ہوں تو وہ اتنی کلیئر نہیں ہو تو لوگ ہنستے ہیں. اب میری زبان کا ایک بندہ ہے وہ مجھے منع کرتا ہے کہ یہ زبان نہیں بولنی، تو مجھے کچھ وہ جو ایلینیشن فیل ہو رہا تھا نا کہ یار میں کدھر ہوں، کہاں ہوں. اور ظاہر ہے ایلینیشن کی وجہ سے پھر بار بار گھر آنا بھی پڑتا تھا، ہاسٹل میں رہنا بھی، تو اسٹڈیز متاثر ہو رہی تھی. تو ہاسٹل میں رہا تو میں نے ایلینیشن دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا تھا. تو میں نے ہاسٹل کے مسجد میں جماعت دینی شروع کی، مطلب امامت لوگوں کے لیے کرنی شروع، باقی ساتھیوں کے لیے. تو وہاں نماز ان کو پڑھاتا، جماعت پڑھاتا. تو میں لیکن یہ بات مجھے بہت کافی کر گئی تھی نا، متاثر کہ یہ کہ ہٹ کر گئی تھی. تو ایک بار میں نے شام کی نماز سلام پھیرا تو میں نے اپنے پیچھے مقتدی جتنے ساتھی تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ آئے میرے کمرے میں، ہم چائے پیتے. تو وہ 10-15 لوگ میرے کمرے میں آئے، چائے منگوائی ہم نے. تو وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو انگلش آتی ہے؟ تو ظاہر ہے کالج میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو زبردست انگلش آتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے، ہمیں سب کو آتی ہے. میں نے کہا اس طرح مجھے بھی آتی ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ کو اردو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آتی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آتی ہے اس طرح. پھر میں نے پوچھا کہ آپ پشتو؟ وہ تو ہماری اپنی مادری زبان ہے. تو میں نے کہا میں بھی اتنا پشتو بول سکتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک اور زبان آتی ہے، وہ آپ کو نہیں آتی ہے، وہ تروالی ہے. تو مجھے بتائیے، میرے پاس 4 زبانیں ہو گئی اور آپ لوگوں کے پاس 3 زبانیں ہو گئی، تو فائدے میں میں رہا یا آپ؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ تو واقعی آپ فائدے میں ہو گئے. تو وہ ان کو میں نے مطلب سمجھا دیا اس طرح. تو ظاہر ہے پھر مجھے لگا کہ یار میری زبان تو میرے لیے فائدہ ہے، ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے، تو میں کیوں اسے شرم کروں. تو یہی بات میں کہوں گا کہ ہم اپنی مادری زبانوں سے، ہمارے پنجاب کا اربن جو حصہ ہے وہ اپنی مادری زبان سے دور بھاگتا رہتا ہے. سوری ٹو سے، ظاہر ہے وہ ایک کلاس بنا ہوا ہے، لیکن ہم دور بھاگنا نہیں، مادری زبان ہمارے لیے ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے. اور جتنا بندہ ملٹی لنگول ہو، ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہو، تو اس کا یہ نوم چومسکی بھی کہتا ہے، آئر بھی کہتا ہے کہ اس کا آئی کیو تیز ہوتا ہے، اس کے علمی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اپنی زبان جو ہے ہماری، بے شک آپ جس زبان میں بھی ایجوکیشن کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی زبان سے بھاگنا نہیں، اس کو اس کو حقیر نہیں گرداننا. یہ زبان بہت اپنے لیے، ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کورس میں پڑھایا جاتا ہے، آج تو سنگل نیشنل کیریکولم کی بات بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کنفیوژن ہے، ہم اسی آبسیشن میں ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اسی کورس سے ذرا ہٹ کر بھی کچھ پڑھ لیا کرے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، جو لینڈسکیپ کے لحاظ سے بھی اور کلچر کے حساب سے بھی. ہمارے پاس اگر بیچ ہے، سمندر ہے، تو ہمارے پاس 14 دنیا کی 14 اونچی چوٹیوں میں سے 7 یہاں نارتھ میں پڑے ہیں. K2 ہے یہ اتنی. تو ہمارے پاس اگر ڈیزرٹ ہے، فلیٹ ڈیزرٹ جو تھر وغیرہ، تو ہمارے پاس ورٹیکل ڈیزرٹ بھی ہے جو گلگت بلتستان ہے، جو پہاڑ، ننگے پہاڑ، اونچے ورٹیکل ڈیزرٹ. اگر ہمارے پاس اتنا خوبصورت لینڈسکیپ ہے تو اتنا ہی خوبصورت ہمارا کلچرل لینڈسکیپ ہے، لیکن ہم اس کو چھپاتے ہیں کلچرل لینڈسکیپ کو. جب آپ نے جانا ہے ناردرن ایریاز میں، مطلب گلگت بلتستان میں، ہمارے سوات میں، چترال میں،
تو آپ پوچھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا کلچر کیا ہے, اور یہ کون سی زبانیں بولتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں, اور وہ کہاں سے آئے ہیں. تو ہم سارے پاکستانی ہیں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ود ان پاکستان ہم مختلف ایک گلدستے میں مختلف پھول ہیں, تو وہ جن کے کلرز مختلف ہیں. تو پاکستان کو اگر آپ گلدستہ مان لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. اگرچہ بعض لوگوں کو یہ گلدستہ پسند نہیں ہے, وہاں صرف ایک کلر کے پھول رکھنا چاہتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ زبیر صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا سارا اپنا جو میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کو کامیاب کرے, اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور ہمارے اس خوبصورت گلدستے جیسا ملک کے لیے بھی. آن بہاف آف منیزا اینڈ مائی سیلف, بہت شکریہ زبیر صاحب, اینڈ تھینک یو ٹو آور ویورز. تھینک یو سب کو. شکریہ گوہر, شکریہ منزہ, ٹائم دے دیا. بہت شکریہ.